अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो सामीन, अब हम अल्लाह ताला का नाम लेकर अपना दर्स शुरू कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ होगी और ज़िंदगी के हर मरहले में हम कामयाब होंगे। नाज़रीन, अब मैं आपके सामने तिलावत शुरू कर रही हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, सयस्ला नारन ज़ाता लहब व अम्रअतुहु हम्मालतल हतब, फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तो नाज़रीन, अब मैं आपके सामने कुरान पाक की सूरत आल इमरान और उसकी आयत नंबर 48 और 49 बैक वक्त 2 आयात का तर्जमा और भी तफसीर पेश करूँगी। मुलाहिज़ा फरमाइए और गौर कीजिए। वयुअल्लिमुहुल किताबा वल हिकमता वत तौरात वल इंजील, और इसे सिखा देगा किताब और दनाई की बातें और तौरात और अंजील। व रसूलन इला बनी इसराइला, और इसे पैगम्बरी करेगा या पैगम्बरी देगा बनी इसराइल की तरफ। बेशक इन्नी कद जेतुकुम, बेशक मैं तुम्हारे पास निशानियाँ लेकर आया हूँ। बी आयातुम मिन रब्बिकुम, बेशक मैं तुम्हारे पास निशानियाँ लेकर आया हूँ अपने रब की तरफ से। इन्नी अखलुकु लकुम मिनत तैनी कही आत तैर, यानी और अपने रब की तरफ से कहा मैं तुम्हारे पास निशानियाँ लेकर आया हूँ अपने रब की तरफ से, और कहा मैं अखलकु लकुम मिनत तैनी कही आति तैर, और तुम्हारे लिए गारे से बना देता हूँ परिंदा की शक्ल। फनफुख फीही फयकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह, फिर इसे मैं फूंक मारता हूँ तो वो उड़ता हुआ जानवर बन जाएगा अल्लाह के हुक्म से। व उबरियु अकमाहा वल अबरसा, और मादरजात अंधे और कोड़ी को अच्छा करता हूँ। व उहियल मौता बिइज़्निल्लाह, और मुर्दे जलाता हूँ, यानी मुर्दों को ज़िंदगी देता हूँ अल्लाह के हुक्म से। व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलूना, और बता देता हूँ तुम्हें जो खा कर आओ। वमा तदखिरूना, और जो रख कर आओ। फी बयूतिकुम, अपने घरों में। इन्ना फी ज़ालिका लआयातल लकुम, और इसमें तुम्हारे लिए पूरी निशानी है। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम यकीन रखते हो और मोमिनों में से हो। तो नाज़रीन, इन 2 आयात की तफसीर कुछ ऐसे है, सुनिए और गौर कीजिए। इन हज़रत मरियम को ये बताया गया कि अल्लाह ताला हज़रत ईसा को मंदरजा ज़ैल खूबियाँ अता फरमाएगा जो दर्ज ज़ैल हैं। यानी नंबर 1, अल्लाह इसे किताब और हिकमत ख़ास तौर पर तौरात और अंजील का इल्म फरमाएगा और सिखाएगा। वो बड़ी गहरी, नंबर 2, वो बड़ी गहरी और हिकमत वाली बातें करेगा, बातों की तलकीन भी करेगा। और नंबर 3, अल्लाह ताला इसे पैगंबर बनाएगा, बनी इसराइल की तरफ भेजेगा। नंबर 4, इसे कई एक मौज़े अता फरमाएगा। नंबर 5, हज़रत ईसा मट्टी के जानवरों में फूंक मारेंगे तो वो अल्लाह के हुक्म से जिंदा होकर परिंदा बनकर उड़ेगा, परिंदों की मान उड़ता फिरेगा। और हज़रत ईसा, नंबर 5, हज़रत ईसा लोगों से फरमाएंगे कि मैं मादरजात अंधे और कोड़ी को अल्लाह ताला के हुक्म से जिंदा कर देता हूँ, तंदुरुस्त कर देता हूँ। नंबर 6, मैं अल्लाह के हुक्म से
मुर्दों को जिंदा कर देता हूँ। नंबर 7, तुम अपने घरों में जो खा कर आते हो और जो पीछे छोड़ कर आते हो वो बता देता हूँ, वो भी बता देता हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में तबीबों और हकीमों का बड़ा ज़ोर था, लिहाजा हज़रत ईसा को ऐसे मौज़े अता हुए और ऐसे मौज़े बताए जो लोगों पर ये खोल दें कि हज़रत ईसा को तमाम लोगों पर फ़ौक़ियत हासिल है। तो नाज़रीन, अब मैं आपके सामने कुरान पाक की सूरत आल इमरान उसकी आयत नंबर 50 और 51 जिसका तर्जमा भी तफसीर पेश करूँगी, मुलाहज़ा कीजिए। तो नाज़रीन, इसको अनवान कुछ ऐसे देंगे कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की तालीम, यानी उनको अल्लाह ताला ने कैसे तालीम दी, इसके बारे में मैं आपसे बता रही हूँ या आगाह कर रही हूँ। वह मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौराती, और अपने से पहले किताब तौरात को सच्चा बताता हूँ। यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो खुद तालीम हासिल की और जो लोगों को तालीम देते थे, यानी मैं अपने से पहले किताब तौरात को सच्चा बताता हूँ और वलिउहिल्ला लकुम बाज़ल्लज़ीना हुर्रिमा अलैकुम वजिअतुकुम बिआयातिम मिर रब्बिकुम, और इस वास्ते कि तुम पर बाज़ वो चीज़ें हलाल कर दूंगा जो तुम पर हराम थी। यानी वजिअतुकुम बिआयाती, और तुम्हारे पास तुम्हारे रब की निशानियाँ लेकर आया हूँ। यानी मैं तुम पर वो चीज़ें अता कर दूँ जो तुम पर हराम है। वजिअतुकुम बिआयातिम मिर रब्बिकुम, और तुम्हारे पास तुम्हारे रब की निशानियाँ लेकर आया हूँ। फत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो। व अतीऊन, और मेरा कहा मानो, मेरी अताअत करो। इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम, बेशक अल्लाह मेरा और तुम्हारा रब है। फाबुदूहु, सो उसकी इबादत करो। हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम, यही सीधा रास्ता है। तो नाज़रीन, इन 2 आयात की तफसीर कुछ ऐसे है कि हज़रत ईसा ने अपनी कौम बनी इसराइल से फरमाया कि मैं इस किताब की तस्दीक करता हूँ जो मुझसे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर उतरी थी, यानी तौरात। वो अल्लाह की तरफ से आई है और बरहक है। इसके आम असूल और अहकाम को कायम रखते हुए नाज़िल ज़माना के मुनासिब अल्लाह के हुक्म से मैं चंद एक तब्दीलियाँ करूँगा। मसलन बाज़ अहकाम में जो पहले सख्ती थी वो अब उठा दी जाएगी। जो चीज़ तुम पर तुम्हारे करतूतों की सज़ा में हराम कर दी गई थी वो मैं तुम पर हलाल कर दूँगा। तुम इन्हीं बिला खौफ व ख़तर इस्तेमाल कर सकते हो और अपने काम में ला सकते हो। इसके साथ मैं अल्लाह की तरफ से अपनी नबूवत और रिसालत की निशानी लेकर आया हूँ। इसने मुझे कई मौज़े अता फरमाए हैं। मैं जो अहकाम तुम्हें बता देता हूँ उनकी तालीम करो, उनकी तामील करो, और जो हदायत देता हूँ उन पर चलो। तो नाज़रीन, यहाँ ये बात वाज़ह हो जाती है कि रसूल खुदा के फर्मा बरदारी में तकवा और परहेज़गारी है। पैगंबर कोई बात ऐसी नहीं कहता जो अल्लाह ताला की तरफ से ना हो। वो मन घड़त हुक्म नहीं देता। लिहाजा ये कैसे मुमकिन है कि पैगंबर की अताअत के बगैर अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी हासिल हो सके? ये नामुमकिन है। हज़रत ईसा ने बताया कि खुदाए वहद मेरा भी रब है और तुम्हारा भी। मेरा और उसका तल्लक बाप और बेटे का नहीं है, अबद और महबूद का है। लिहाजा जिस तरह मैं इसकी बंदगी करता हूँ, तुम भी इसी की इबादत करो, इसी की नेमतों का शुक्र अदा करो और इसके बताए हुए रास्ते पर चलो, क्योंकि यही सीधा रास्ता है। तो नाज़रीन, अब मैं आपके सामने कुरान पाक की सूरत आल इमरान और उसकी आयत नंबर 52 और 53
یکے بعد دیگرے 2 آیت کا ترجمہ کی تفسیر پیش کرتی ہوں حضرت عیسیٰ کے حواری، جس کا عنوان ہے۔ تو ملاحظہ فرمائیے، فلما حس عیسیٰ منکم الکفر، پھر جب عیسیٰ نے بنی اسرائیل کا کفر معلوم کیا، قال من انصاری الی اللہ، بولا کون ہے جو اللہ کی راہ میں میری مدد کرے؟ قال الحواریون، حواریوں نے کہا ہم، نحن انصار اللہ، اللہ کی مدد کرنے والے ہیں۔ آمنا باللہ، ہم ان پر ایمان لائے، وشہدو، اور تو گواہ ہے، بِأَنَّا مسلمون، کہ ہم نے قبول کیا۔ ربنا آمنا بما انزلتنا، اے رب، اے ہمارے رب، ہم نے یقین کیا، بما انزلتا، اس پر جو تو نے اتاری، واتبعنا الرسول، اور ہم تابع ہوئے رسول کے، فاکتبنا مع الشاہدین، رسولوں کے سو تو ہمیں لکھ لے ماننے والوں میں۔ ناظرین، ومکروا ومکر اللہ، میں اور ان کافروں نے مکر کیا، یعنی ان کے ماننے والوں نے اور ان کافروں نے مکر کیا۔ ومکروا ومکر اللہ، انہوں نے مکر کیا، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ نے مکر کیا، اور اللہ نے مکر کیا، اور اللہ کا داؤ سب سے بہتر ہے۔ تو ناظرین، ان آیات کی تفسیر کچھ ایسے ہے کہ حواریوں، الحواریوں، حواری کی جمع ہے، حواریوں کے بارے میں محققین کی مختلف قول ہے یا اقوال ہے۔ عام خیال یہ ہے کہ سب سے پہلے جو اسرائیلی حضرت مسیح پر ایمان لائے وہ دھوبی کا کام کرتے تھے، اور کپڑے صاف کرنے کی وجہ سے یہ لوگ حواری کہلاتے تھے۔ حضرت مسیح نے ان سے کہا کپڑے کیا دھوتے ہو، آؤ تمہیں دل صاف کرنا سکھا دوں۔ یعنی انہوں نے ایک مزاح بھی کیا اور انہیں تنقید بھی کی، انہیں بتایا کہ کپڑے تو سبھی دھوتے ہیں، تو دل کو صاف کرو، اور دل کی دھلائی کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دوں۔ انہوں نے لبیک کہا، اس طرح ان سب کا لقب حواری پڑ گیا۔ تو حضرت عیسیٰ کی تبلیغ اور دعوت کے جواب میں سب بنی اسرائیل نے کفر و انکار کیا، اور حضرت عیسیٰ کو معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ میرا دین قبول نہ کریں گے، بلکہ ان کا ارادہ مجھے دکھ اور تکلیف پہنچانے کا ہے۔ تو انہوں نے اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کون میری مدد کرے گا؟ تو ناظرین، حواریوں نے حضرت عیسیٰ کو جواب دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کریں گے۔ ان لوگوں نے پیغمبر کے سامنے اقرار کرنے کے بعد نہایت خلوص اور دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ اقرار کیا کہ ہم انجیل پر ایمان لائے، اور انجیل پر ایمان لا کر تیرے قول کا اتباع کرتے ہیں، ہمارا نام ماننے والوں کی فہرست میں لکھ لیں، یعنی ایمان لانے والوں کی لسٹ میں ثبت کر لیں۔ مکرہ تدبیر، مکر کے معنی تدبیر اور چالاکی کے ہیں۔ اس کے خلاف اردو میں یہ لفظ برے مفہوم یعنی قریب، فریب اور دھوکہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف طرح طرح کی سازشیں اور خفیہ تدابیریں شروع کر دی، حتیٰ کہ بادشاہ وقت کے کان بھر دیے گئے کہ یہ شخص حکومت کے باغی ہیں اور معاذ اللہ توریت کو بدلنا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے مسیح کی گرفتاری کا حکم دے دیا، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے خفیہ تدابیر، جس کا ذکر اگلے سبق میں آئے گا انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی تدبیر سب سے بہتر اور مضبوط ہے، جسے کوئی
توڑ نہیں سکتا یا بدل نہیں سکتا۔ ورافیو کا الیہ مطہرو کا من الذین کفروا، جس وقت اللہ نے کہا اے عیسیٰ میں تجھے لے لوں گا، یعنی جب یہودی لوگ آپ میں مخالف ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی کہ اے عیسیٰ میں تجھے لے لوں گا۔ اس کا عنوان کچھ ایسا ہے، حضرت عیسیٰ سے اللہ تعالیٰ کے وعدے، اور اپنی الیہ مطہرو کا من الذین کفروا، اور اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور ومن الذین کفروا، اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا اپنی۔ رافع من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک، اور جو تیرے تابع ہے ان لوگوں پر غالب رکھوں گا۔ فوق الذین کفروا، یعنی ان لوگوں پر غالب رکھوں گا جو انکار کرتے ہیں، یعنی فوق الذین کفروا، اور ان کو غالب رکھوں گا جو انکار کرتے ہیں، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ ثم الی مرجعکم فاحکم، پھر تم سب کو میری طرف پھر آنا ہے، پھر تمہارے فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا، کنتم فیہ تختلفون، جس بات میں تم جھگڑتے تھے۔ فاما الذین کفروا فاعذبوہم عذابا شدیدا، سو وہ لوگ جو کافر ہوئے انہیں عذاب دوں گا، سخت عذاب دینا، عذاب شدیدہ یعنی عذاب دوں گا اور سخت عذاب دینا ہے، پھر دنیا والآخرتی، دنیا میں اور آخرت میں، وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ تو ناظرین، اس آیت کی تفسیر کچھ ایسے ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ منکر یہودیوں کے کہنے پر جب بادشاہ نے لوگوں کو مسیح علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تاکہ انہیں سولی یعنی سلیب پر چڑھا دے، ایسی عبرتناک سزا دے کہ دوسرے لوگ عبرت پکڑ لیں اور ان کی پیروی چھوڑ دیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مطمئن فرمایا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما کر سب لوگوں پر واضح کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مطمئن فرمایا کہ میں ان لوگوں کی سازشوں اور منصوبوں کو خاک میں ملا دوں گا، اور ان لوگوں کا ارادہ ہے کہ تجھے پکڑ کر قتل کر دے اور تیری پیدائش سے لوگوں کی ہدایت کا جو مقصد ہے وہ برباد کر دے۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تو میں ان سے اپنی دی ہوئی یہ نعمتیں واپس لے لوں گا۔ تیری جتنی عمر مقدر میں ہے لکھی جا چکی ہے، اور تیری پیدائش کا جو مقصد ہے وہ پورا کر کے رہوں گا۔ یہ اس طرح ہوگا کہ ہم تجھے صحیح سالم اپنے پاس بلا لیں گے، وہ تجھے سلیب پر چڑھانا پائیں گے اور ہم تجھے آسمان پر لے جائیں گے۔ تو ناظرین، ان کا ارادہ کہ تجھے رسوا کرے اور لوگوں کو ان کی پیروی سے روکے، لیکن ہم ان کے ناپاک ہاتھ منجمد کر دیں گے، تجھ پر نہ پہنچنے دیں گے، بلکہ ان کے گندے ماحول سے تجھے بالکل پاک صاف اٹھا لیں گے۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ پورا کیا، اور اس کے بجائے کہ تیری بے عزتی اور لوگوں کو ڈر کر تیرے اتباع سے روک جائے، ہم تیرا اتباع کرنے والوں کا اور نام لینے والوں کو قیامت تک منکروں پر غالب رکھیں گے۔ پھر روز آخرت میں جب سب لوگ میرے پاس جمع ہوں گے تو میں تمام جھگڑوں کا دو ٹوک فیصلہ کروں گا۔ کافروں کو شدید عذاب ہوگا اور ایمانداروں کو ان کے نیک عملوں پر پورا اجر ملے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بے انصاف لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو ناظرین، اب ہم آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 57 جس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ اس کا عنوان کچھ ایسے ہے کہ نیک کار لوگوں کا اجر۔ تو ملاحظہ فرمائیے، سنیے اور غور کیجیے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے، سو وہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، سو وہ انہیں ان کا پورا حق دے گا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ بے انصافوں کو خوش نہیں
بے انصاف خوش نہیں ہوں گے، خوش نہیں کرے گا۔ تو ناظرین اس کی تفسیر کچھ ایسے ہے کہ گزشتہ آیات میں سبق سے صاف یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت مسیح زندہ آسمان پر اٹھائے گئے، اور یہودیوں کا یہ عقیدہ غلط ہے کہ آپ قتل کر دیے گئے۔ اگر غور سے مطالعہ کیا جائے تو اس بات کی نہ ماننے کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے ہو سکتے ہیں، اور ان کے حکم سے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پتلا بنا سکتے ہیں، پھونک مار کر اسے زندہ بنا سکتے ہیں، اندھے اور کوڑی کو تندرست کر سکتے ہیں اور مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر سکتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں اسی جسم کے ساتھ اوپر اٹھا لینا یا اٹھا لیا جانا کیا بعید ہو سکتا ہے؟ جس طرح فرشتے آسمان پر زندہ موجود ہیں، اسی طرح حضرت مسیح بھی آسمان پر ہزاروں برس تک اللہ کے حکم سے زندہ رہ سکتے ہیں۔ تو حضرت مسیح کو دوبارہ آمد کے انتظار میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ رہنا عقل مندی نہیں۔ ہم سب مسلمانوں کا فرض ہے کہ اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے ہر دم کوشاں رہیں، اور اسلام کی طرف ہم پر جو فرض عائد ہوتے ہیں ہر گھڑی ان کی ادائیگی میں لگے رہیں۔ تو ناظرین ہمارا عقیدہ ہے کہ جب یہودیوں نے اپنے ناپاک تدابیر پختہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے قریب جب دنیا کے کفر اور گمراہی میں بھر جائے گی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہایت وفادار حمایتی کی حیثیت سے نازل کرے گا، اور دنیا کو دکھلا دے گا کہ قدیم نبیوں کا اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس درجہ کا تعلق ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے اور اس کے پیروی کرنے والے یہودیوں کو چن چن کر ماریں گے۔ کوئی یہودی جان نہ بچا سکے گا، حتیٰ کہ درخت اور پتھر بھی بتائیں گے کہ ہمارے پیچھے یہودی کھڑا ہے، اسے قتل کرو، اور حضرت مسیح علیہ السلام صلیب کو توڑ دیں گے۔ عیسائیوں کے غلط عقیدوں کے اصلاح کر کے تمام دنیا کو ایمان کے راستے پر ڈال دیں گے۔ اس وقت تمام اختلافات مٹا کر خدا کا سچا دین اسلام باقی رہے گا۔ اب ناظرین میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورت آل عمران اور اس کی آیت نمبر 88 اور 49 اور 60 بیک وقت 3 کا ترجمہ بھی تفسیر بیان کرتی ہوں۔ حضرت عیسیٰ کی مثال، ذالک نتلوہ الیک من الآیات وذکر، یعنی اس کی تفسیر ایسے ہے، ترجمہ یہ آیتیں اور حقیقی بیان ہم تجھے پڑھ کر سناتے ہیں۔ وذکر اللہ حکیم، اور بے شک انا مثلا عیسیٰ عند اللہ، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے، کمثل آدم کی سی ہے، خلقہ من تراب ثم، اسے مٹی سے بنایا، پھر اسے کہا، من تراب ثم، پھر اسے کہا ہو جا، قال لہ کن فیکون، اور وہ ہو گیا۔ الحق من ربک فلا، حق تیرے رب کی طرف سے ہے، پھر فتکن من الممترین، پھر نہ رہ شک کرنے والوں میں۔ تو ناظرین ان آیت کی تفسیر کچھ ایسے ہے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تمام حقائق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے، اور فرمایا کہ اگر اب بھی عیسائی تجھ سے حضرت عیسیٰ کی نسبت جھگڑے تو ان کی پرواہ نہ کر۔ سورج کی روشنی کا انکار کرنے والا نابینا کہلاتا ہے، اسی طرح حقیقت کا منکر اور بد انجام ہوتا ہے۔
تو اہل کتاب حقیقت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر جھگڑا کرتے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے نہیں بلکہ اس کے بیٹے ہیں۔ وہ کہتے کہ اگر وہ اللہ کا بیٹا نہیں تو تم بھی بتا دو وہ کس کا بیٹا ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت آدم کا نہ باپ تھا اور نہ ماں، لہذا حضرت عیسیٰ کا اگر باپ نہ ہوا تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں۔ کسی کے باپ نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، ورنہ اس طرح تو حضرت آدم کا درجہ حضرت عیسیٰ سے بھی بلند ہونا چاہیے اور انہیں خدا کا بیٹا کہلانے کا زیادہ حق ہونا چاہیے۔ ناظرین، یہ ان کے غلط خیالات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات قرآن پاک میں دے کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں تھے، یعنی انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی مثال سے تفصیل بتائی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آدم کو بھی مٹی سے بنایا تھا اور حضرت عیسیٰ کو بھی مٹی سے بنایا ہے۔ ان دونوں کی مثال ایک سی ہے، نہ وہ خدا کے بیٹے تھے اور نہ یہ خدا کے بیٹے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسیح کے بابت جو کچھ ہم نے بیان فرمایا سب حق ہے، اس میں شک و شبہ کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں، تو شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ کو حضرت آدم سے مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے اس قدر واضح دلیل پیش کیا ہے کہ اس مسئلہ پر مزید غور کیجئے کہ کسی بحث کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ تمام نوع انسان کا باپ جو بغیر ماں باپ اور بغیر باپ کے جنت میں پیدا ہوا، اگر وہ خدا نہیں اور خدا کا بیٹا نہیں تو ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں پیدا ہونے والا خدا کا بیٹا اور خدا کی خدائی میں شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ناظرین، اب ہمارا درس کمپلیٹ ہوا۔ آئندہ مزید قرآنی آیات اور معجزات لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ ملاحظہ فرمائیے۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید آسانیاں عطا فرمائے اور زیادہ اپنا خیالات اور قرآنی آیات کا ترجمہ و تفسیر آپ کے ساتھ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔